अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक दो हिस्सों पे बल्कि तीन हिस्सों पे मुश्तमिल है। पहले में हम डिस्कस करेंगे कि विंड मिल कैसे काम करती है और कहां कहां ये लग सकती है। आपको पता है कि पाकिस्तान में बिजली का बहरान है और अभी मुझे एक बिल मिला है दफ्तर का, वो 22,700 रुपये का। हालांकि अब तो मैं एसी भी नहीं चला रहा और बाकी कोई अखराजात भी नहीं है, क्योंकि दफ्तर में तो फ्रिज भी नहीं है और सारा दिन दफ्तर खुला भी नहीं रहता, सिर्फ 7 से 8 घंटे खुलता है। तो इससे के बावजूद 22,700 बिल आया। अब ये परेशानी सिर्फ मेरी नहीं है, तमाम उन लोगों की है जो थोड़ी थोड़ी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़्यादा बिल भर रहे हैं। तो क्या हम सारी उम्र ऐसे ही बिल भरते रहेंगे? नहीं, बशर्ते कि आप थोड़ा सा अक्ल से काम ले लें। मेरी इस वीडियो में आप लोग कुछ लोग एतराज़ करेंगे, लेकिन हकीकत तो यही है। तो मुझे जो हकीकत है उसी पे बात करनी है, मुबालगा आराई और झूठ पे बात नहीं करनी। मैंने पिछले दिनों विंड मिल के बारे में जब वीडियो अपलोड की, तो हालांकि मैंने क्लियर कट बताया था कि ये सिंध के लोगों के लिए और बलूचिस्तान के लोगों के लिए। दोबारा बता देता हूँ कि ये कराची, हैदराबाद, बदीन और ठट्ठा के लोगों के लिए। अब अगर देखा जाए तो ये यूं कह सकते हैं कि साहिली पट्टी पे जितने शहर आते हैं उनकी बिजली मुफ्त की जा सकती है। इसमें लोगों को समझ नहीं आई और मुझे फिर लाहौर से और रावलपिंडी से और इस्लामाबाद से और इधर उधर से फ़ोन आए जी कि एक विंड मिल लगा दें। मैंने कहा भाई आपके शहर में नहीं लग सकती। तो फिर वो पूछते हैं जी क्यों नहीं लग सकती? हवा तो हमारे यहाँ है, हम सांस लेते हैं। भाई सांस लेने वाली हवा नहीं चाहिए, तेज़ हवा चाहिए जिसकी स्पीड कम से कम 12 किलोमीटर पर आवर हो, फिर ये चल सकती है। और वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कैसे आप मेजर कर सकते हैं? उसका आसान तरीका है कि आप अपनी गाड़ी को 12 या 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, स्पीडोमीटर तो होता है उसके ऊपर, उसको दौड़ाएं और हाथ बाहर निकाल कर देख लें कि जितनी हवा आपके हाथ को लग रही है वो 12 किलोमीटर होगी। अब दूसरी जो इसमें एक सवाल पूछा जा रहा था कि जी हम पेरिस्टल फैन लगा लेंगे तो उससे टरबाइन चल पड़ेगी। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। जितने आप पेरिस्टल फैन से चलाएंगे बिजली खर्च करके पेरिस्टल को, उतनी बिजली भी नहीं आएगी, उससे कम आएगी, क्योंकि हवा ने बिखर जाना है। हवा को कैसे आप एक जगह पे फोकस करेंगे? चलें खैर, इसके अलावा और क्या। अब ये जो एक एरिया है जिसमें गारो आता है, यानी नेशनल हाईवे जो हैदराबाद को जा रहा है, वहाँ से जैसे ही आप कराची से गुलशन अदीद से लेके तो हैदराबाद तक बहुत तेज़ हवा चलती है और उसमें तकरीबन साल के 300 दिन तो कम से कम चलती है, 365 नहीं तो 300 दिन तो ज़रूर चलती है। अब अगर इसका कंपैरिजन सोलर से किया जाए तो मैं आम फहम में इसलिए बात कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं तेज़ भी बोल सकता हूँ, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन मैं आम फहम इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए और आप बार बार मुझे सवालात ना करें। सोलर आपको सिर्फ 4 घंटे बिजली देता है प्रॉपर तरीके से, उसके बाद सोलर कमज़ोर हो जाता है और सर्दियों में ख़ास तौर पे, और दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी होती हैं, रात को सोलर नहीं काम करता। तो सोलर कहते किसको है? सूरज। अच्छा, अब उस सूरत में आपका इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो आपने सोलर प्लेटों पर की होती है वो सिर्फ 4 घंटे के लिए, और 20 घंटे आपको फिर वापस इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन विंड जो एनर्जी है ये रात को बल्कि ज़्यादा हो जाती है, हवा क्योंकि तेज़ हो जाती है थोड़ी सी, तो ये विंड एनर्जी जो है ये विंड से
پیدا کردہ بجلی جو ہے یہ رات کو زیادہ آتی ہے، تو رات کو آپ سکون سے سو سکتے ہیں۔ اب بڑی ٹربائن اگر لگوائیں، یعنی جو ٹھٹھا کے پاس لگی ہوئی ہے، اگر آپ ٹرین سے جائیں تو آپ کو نظر بھی آتی ہیں، تو یہ جو ونڈ ٹربائن ہے یہ 1.5-2 کروڑ روپے میں لگتی ہیں۔ ہم جو دے رہے ہیں وہ عام عوام چھوٹے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ ان کو ریلیف ملے۔ اب جب ہم چھت پہ لگائیں گے تو وہ 1-2 کلو واٹ کی ہوگی یا 3 کلو واٹ تک کی ہم لگا دیں گے۔ 3 کلو واٹ پہ آپ کا ایک چھوٹا اے سی، ایئر کنڈیشنر پلس فریج اور چھوٹے موٹے جتنی بھی لائٹیں وائٹیں پنکھے ونکھے وہ چل جاتے ہیں، اور گھر کی یہی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے استری چلانی ہے تو پھر اے سی بند کرنا پڑے گا، کیونکہ استری خود 1000 سے 1500 واٹ کی ہوتی ہے۔ اب اس میں کوئی مینٹیننس، خاطر خواہ مینٹیننس نہیں ہے، اس کی کوئی لائف بھی نہیں ہے کہ یہ فار ایور ہی رہتی ہے۔ لوہا ہے، جب کبھی آپ کی زندگی میں تو یعنی لائف ٹائم گارنٹی، اگر کبھی ہوگا تو شاید بیرنگ چینج پر کرنا پڑے، وہ کوئی اتنا بڑا خرچہ نہیں ہے، چند 100 روپے کا خرچہ ہے۔ تو یہ میں نے انٹروڈیوس کروائی، لیکن پھر مجھے کچھ پڑھے لکھے لوگوں نے بھی کیا، جو کراچی سے تھے، جیسے کیماڑی سے، کچھ لوگ ہاکس بے، کیٹی بندر، گھارو اور ان علاقوں سے تھے، انہوں نے بھی اپروچ کیا اور ہمیں پروجیکٹ دیے، لیکن پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ پریشان تھے۔ اب پنجاب کے لوگوں کے لیے ایک بڑا مزیدار سلوشن ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو دیہاتی علاقے کے لیے، شہری علاقوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ کیسے ذہن میں آیا؟ یہ 2012 میں نے یہ تجربہ کیا تھا۔ 2012 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور اس وقت اسی طرح لوڈ شیڈنگ کا بحران تھا۔ اب تو بجلی مہنگی ہے، بجلی کے ریٹ نہیں بڑھے تھے، لیکن لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ تھی۔ تو اس وقت میری ایک جھنگ میں فیکٹری تھی، جہاں پہ ہم اینیمل فیڈ بناتے تھے۔ تو وہ بجلی جب چلی جاتی تھی تو اتنی بجلی تو نہیں پروڈیوس ہو سکتی تھی، لیکن میرے پاس ساتھ ہی ایک ڈیرا تھا، جہاں پہ ہم گدھے کو گھماتے تھے اور اس سے چارہ کاٹتے تھے۔ اب چارے والی جو ٹوکا ہے جس کو بولتے ہیں آپ، ٹوکے کے جو آر پی ایم تو پہلے ہی سیٹ تھے، تو میں نے اس جگہ پہ ایک ڈینمو لگا دیا، اور 1 کلو واٹ کا، اور گدھے کو گھمانا شروع کر دیا۔ جیسے وہ چل رہا تھا، عام طور پہ گدھا جو ہے وہ 4 گھنٹے تک چلتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ۔ آر پی ایم میں نے سیٹ کیے ہوئے تھے، تو اس سے میرے دفتر کے پنکھے اور لائٹیں اور میرا کمپیوٹر وغیرہ چلنا شروع ہو گیا، اور میں نے وہ تقریباً 6 مہینے میں رہا تھا ان دنوں پاکستان میں، تو میں نے 6 مہینے کے لیے اپنی بجلی گدھے سے پیدا کر لی۔ اب گدھے پہ آپ کے اخراجات بہت کم آتے ہیں، کہ 5-6 کلو گھاس ہی ڈالنی ہے، یا کوئی تھوڑے بہت چنے کے چھلکے وغیرہ، تو یا ویسٹ وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ آلدو کہ مجھے لوگوں نے اس پہ بڑا کرٹیسائز کرنا ہے، ہنسنا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن گدھوں پہ گدھے مت ہنسیں، یہ ریئلٹی ہے۔ اس سے بجلی پیدا ہو سکتی ہے، اور بجلی پیدا کرنے کے لیے آپ اگر کسی گاؤں میں چلے جائیں تو اکثر اوقات گاؤں میں اس طرح کی آپ کو نظر آتی ہیں۔ آج سے کوئی 25-30 سال پہلے کنویں ہوتے تھے، اور جہاں پہ آپ کی 10 ہارس پاور کی موٹر چلتی ہے، اسی پہ 2 بیل چلا کرتے تھے، اور وہ اتنا ہی پانی کنویں سے نکال کے تو آپ کو دے دیتے تھے، اور آپ کی فصلیں سیراب ہو جاتی تھی۔ لیکن اب شاید کنویں لوگوں نے نہیں دیکھے، اب جو نئی جنریشن ہے اس کو نہیں پتہ۔ تو وہ کنویں جو ہیں وہ تقریباً ایک 4 انچ کے ٹیوب ویل کے برابر پانی دیتے تھے۔ اب ہم نے وہ کلچر چھوڑ دیا، حالانکہ اب بھی وہ کلچر اگر ہوتا تو ہم اس مہنگی بجلی سے نجات پا چکے ہوتے، اور وہ اینیمل پاور سے بجلی چل رہی ہوتی۔ اس میں اونٹ بڑا اچھا پرفارم کرتا ہے، 1 اونٹ ہی کافی ہوتا ہے، 2 بیلوں کی جگہ پہ 1 اونٹ ہی کافی ہوتا ہے۔ اور
اگر آپ نے 2 بیل سے کر رہے ہیں تو 2 بیل سے تو آپ 3 سے 4 کلو واٹ کی بجلی تو آرام سے بنا سکتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہ کرنا چاہیں تو 1 گدھے سے 1 کلو واٹ کی تقریباً بجلی بنا سکتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہارس پاور 1 ہارس پاور جو ہے وہ 0.25 کلو واٹ کے برابر ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو 1-2 پنکھے اور ساتھ میں لائٹس گدھے سے بھی بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ میں دیہاتوں کے لیے کیوں کہہ رہا ہوں کہ اب مال روڈ پہ تو گدھے آپ کو کوئی رکھنے دے گا، وہاں اور بڑے پھر رہے ہیں، تو آپ جو ہے اس کو اپنے گاؤں میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے مہنگے پیٹرول اور مہنگی بجلی سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ مذائقہ خیز آپ کو لگے گا، لیکن اب میں جب بھی جنگ جاؤں گا تو آپ کو ویڈیو ڈال دوں گا۔ اب میں جو ونڈ پاور بنا رہا ہوں تو اس کی بھی ٹیسٹنگ میں انہی گدھوں سے کر رہا ہوں، کیونکہ لاہور میں اب میں نے اگر یہاں پہ کوئی یونٹ مینوفیکچر کیا ہے تو اس کے پنکھا تو فٹ کر کے دوبارہ کھولنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس کو ٹاور لگانا پڑے گا، سارا کچھ ہوگا۔ میں اس کے باقی ساری چیزیں فٹ کر کے تو اس کے آر پی ایم اور اس کی فریکوینسی وغیرہ چیک کرنے کے لیے اسی رفتار سے گدھے سے چیک کر لیتا ہوں، اور اگر وہ بھی نہ ہو کیونکہ یہ میرا ذرا دور ہے شہر سے، تو میں پھر چھوٹی موٹر سے اس کو گھما کے تو اس کے آر پی ایم سے بجلی کی پروڈکشن جتنی ہو رہی ہے وہ چیک کر لیتا ہوں۔ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے، یہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اپنی جو پھوپھاں ہیں اس کو اب دفن کر دیں، کیونکہ اگر یہ دفن نہیں کی تو ملک دفن ہو جائے گا۔ ہمیں ایسے جگاڑ، ایسی انوینشن، ایسی انوویشنز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں، ہم تو وہ چیز بھی نہیں کھاتے جس کی پریزنٹیشن اچھی نہ ہو، جس کے اوپر پراپر لائٹیں وائٹیں جس دکان پہ نہ لگی ہوں، اس کی مٹھائی بھی نہیں لیتے۔ تو اس کے اوپر آپ کی شوشا تو نہیں ہوگی، لیکن ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ اپنے آپ کو تھوڑا سا، اور ہو سکتا ہے کہ میرے سے بہتر اب کے جو بچے آ رہے ہیں یہ کوئی نیا آلہ بنا لیں، کوئی نئی چیز بنا لیں، اور اس سے ہم یہ بجلی پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں، یا بجلی سستی کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اور ہاں، اگلا ٹاپک جو ہے وہ اب میں اسی ویڈیو کے اینڈ پہ کرتا ہوں کہ ہم نے لاروا پروڈکشن کا کورس اناؤنس کیا ہوا ہے۔ یہ لاروا پروڈکشن کیا ہے؟ یہ لاروا پروڈکشن جو ہے وہ مکھیوں سے پروٹین پیدا کرنے کو کہتے ہیں۔ مکھیوں سے پروٹین کیسے پیدا کی جاتی ہے؟ گوبر کے اوپر آپ لسی ڈال دیں اور اس میں چینی کا شیرہ ڈال دیں تو اس کے اوپر آپ 1000 مرغی بھی پال سکتے ہیں فری آف کاسٹ۔ اور ہمیں ایسے ہی کاموں پہ اب توجہ دینی ہوگی۔ یہ ایک ایکو سسٹم ہے جس میں آپ یہ پروٹین جو ہے مکھی سے، لاروا پروٹین جس کو کہتے ہیں، وہ کھلا کے تو مرغی سے آرگینک انڈے لے سکتے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ جی کیڑے کھلائیں گے، کیڑے حرام ہوتے ہیں۔ بھئی وہ اس کی نیچرل خوراک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس چیز پہ لگایا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ مرغی جب جاتی ہے تو پاؤں سے وہ کریدتی ہے اور اس کے بعد ٹک ٹک کر کے 4-5 کیڑے کھا لیتی ہے، پھر اگلی جگہ پہ تو اس کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کیڑے ہوتے ہیں اور نیچے چھپے ہوئے ہیں، تو یہ میری خوراک ہے۔ اس کی عادت کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیو، تھوڑا سا سوچو، اور اگر آپ کو لگے کہ آپ مرغی خانہ یا ایک اور انکم سورس بنانا چاہتے ہیں تو پھر ٹریننگ میں آ جائیں یا اپنے طور پہ کر لیں۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔